अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। नाज़रीन, पाकिस्तान जो इस वक्त न सिर्फ इकनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान इस वक्त बिजली की पैदावार जो कैपेसिटी है हमारी, उससे बहुत कम पैदावार की वजह से आज 7,000 के करीब एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक शॉर्ट फॉल है, जिसका कुछ पस मंज़र आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। बर वक्त फ़ैसले न करना इसकी एक बहुत बड़ी वजह बनी है। बर वक्त LNG के टर्मिनल्स नहीं लगाए गए और कीमत का सही तयन नहीं किया गया, और इस डिले की बुनियाद पर आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो ज़रूरत और डिमांड है वो 28 से 29 हज़ार है। हमारी कैपेसिटी ज़रूर है, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो हाइड्रल जो जिससे हम बिजली पैदा करते हैं, पानी से जो बिजली की पैदावार है, वो भी कम से कम 9,000 मेगावाट है, और बारिशें ना होने की वजह से उसमें भी हमें एक शॉर्ट फॉल का सामना है। लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी जानिब जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहा है, क्योंकि हम इंपोर्टेड फ्यूल पर इस वक्त काम कर रहे हैं। LNG, कोयला और फर्नेस ऑयल पर हमारी प्रोडक्शन है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, फिर डेफिनेटली रिलीफ देना भी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब घरेलू सारिफ तक पहुंचाने के लिए, और फिर उसके साथ IMF का बेल आउट पैकेज भी हमारे लिए एक मुसीबत बन गया है, जिसके लिए आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी इसका इजहार किया है कि IMF ने हमें मुश्किलात में डाल दिया है, और ये माजी की हुकूमत ने बर वक्त फैसले नहीं किए और मिनोअन हर पॉलिसी को, हर मामले को उन्होंने तय कर दिया, मान लिया, तस्लीम कर लिया, और अब हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा के चले गए। अब देखना यह है कि किस तरह हम इस शॉर्ट फॉल को पूरा कर सकते हैं। जब तक बारिशें नहीं होती तब तक वो जो हमारी बिजली से पैदावार है 9,000 मेगावाट, वो भी अब निस्फ के करीब आ चुकी है, और इसे पूरा करना कितना ज़रूरी है और इस शॉर्ट फॉल का ज़िम्मेदार कौन है, इसका तयन करना भी ज़रूरी है। और डेफिनेटली पिछली हुकूमत ने 1 मेगावाट बिजली, चाहे वो कोल से हो, बिजली पानी से हो, या दीगर जो हमारे मुतबादिल ज़राए हैं जिसमें सोलर है और विंड एनर्जी है, जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं कि हमारे पास कोस्टल बेल्ट मौजूद है जिस पे हमने अभी तक काम नहीं किया, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और ये भी कहा जाता था कि हम महंगी बिजली यानी फर्नेस ऑयल से हम उसे शिफ्ट करने जा रहे हैं सोलर पे और विंड पे, लेकिन बदकिस्मती से उसे शिफ्ट नहीं किया गया। पिछली गवर्नमेंट ने यानी पिछली से पिछली यानी PMLN आज जिनके वज़ीर आज़म भी हैं और मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने 11,000 मेगावाट से ज़्यादा नेशनल ग्रिड में बिजली शामिल की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह वादा किया कि हम डिस्ट्रीब्यूशन के मसले को और जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको बिछाने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने उस वादे को भी वफा नहीं किया, जिसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। इसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? माजी के तल्ख तजर्बात जो हमें मुस्तकबिल की राहें हमवार करने की वजह और सबब बनते हैं, क्या हमने माजी के तल्ख तजर्बात से कुछ सीखा? क्या उसके लिए हमने कोई हिकमत अमली बनाई है? इस हवाले से हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हरदिल अजीम चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। अजीम चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। आगा इकरार हारून साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कालमकार हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। नादिर नबील गबोल साहब हमारे साथ वाया स्काइप मौजूद हैं, आप माहिर माशियात हैं। नादिर गबोल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि आप लोगों की इजाज़त से नादिर साहब से ही गुफ्तगू का अगर आगाज़ कर लिया जाए, और इस वक्त जो क्राइसिस है, नादिर नबील गबोल साहब ये बताइएगा कि डेफिनेटली पिछली हुकूमत ने बर वक्त फ़ैसले नहीं किए और आज उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। LNG के टर्मिनल्स नहीं लगाए गए, उसकी कीमत का सही तयन बर वक्त नहीं किया गया, आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। माजी को अगर हम छोड़ दें, हमने आगे कैसे बढ़ना है? और क्या ये जो गैप आ रहा है 7,000 मेगावाट का, और बारिशें भी नहीं हो रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे एक्सचेंज रेट का बहुत ज़्यादा मसला है। डेफिनेटली जब हम इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर्स में हमने इंपोर्ट करना है, तो हमने अपने एक्सचेंज को भी देखना है, अपने फॉरेन रिजर्व्स को भी देखना है। ये मामलात को पैरेलल लेकर कैसे चलेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया शो पे बुलाने का। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि माजी को पीछे छोड़ना है, और माजी को पीछे छोड़ने के लिए ही हम कोलिशन गवर्नमेंट बनकर उभरी है। सामने तमाम जो एक्सपीरियंस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने यही फैसला किया है कि इमरान खान की हुकूमत की तरह हम किसी पिछली हुकूमत पे इल्ज़ाम दे के हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे की तरफ तरक्की की तरफ जाएंगे, और दोबारा से पाकिस्तान को उसी राह पे ले जाएंगे जिस तरफ वो जा रहा था। इकोनॉमिक ग्रोथ भी उस वक्त हाई थी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल के अंदर था। आपने सही फरमाया कि वन ऑफ द मेजर रीजंस के इस वक्त बिजली का शॉर्टफॉल है कि वो इमरान खान साहब ने सही टाइम पे सही फैसले नहीं किए, LNG के भी उन्होंने इंतजाम नहीं किया। उसके अलावा एक बहुत बड़ा एक आपको पता है मुहिम चली थी डैम बनाने के लिए, उसके आड़ में बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे किए गए थे आवाम से, मगर आपको पता है डैम बनने में कोई जल्दी तो नहीं बनता, उसमें टाइम लगता है।
اس وقت کی جو حکومت ہے یہ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ ڈیلی کے بیسس پہ ان کی میٹنگز چلتی ہیں، تمام کولیشن پارٹنرز، تمام کیبنٹ ممبرز وہ بیٹھتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ کس طرح ہم نے امیڈیٹلی عوام کو ریلیف دینا ہے. دیکھیں ایوری تھنگ ٹیکس پروسیس اینڈ اے سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم، مگر اتنا میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اس وقت جو کیبنٹ بیٹھی ہے وہ پاکستان کی تجربے کار ترین کیبنٹ ہے. اس میں بڑے بڑے مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے الگ الگ ٹائم میں ملک کو مشکلات سے نکالا ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ملک کو مشکلات سے نکالیں گے. آپ نے ایک اور بات اچھی فرمائی کہ ہمارا کوسٹل بیلٹ بہت وسیع ہے، بلوچستان ایران بارڈر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سندھ میں کیٹی بندر سے لے کے آگے رن آف کچھ تک جاتا ہے. تو اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ دھابے جی اور جمپیر میں جو ونڈ ٹربائنز ہیں اس کو فروغ دی جا رہی ہے تاکہ وہاں سے ونڈ الیکٹریسٹی کی جنریشن ہو. تھرڈ کور پروجیکٹ کا آپ کو پتا ہوگا وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت وہاں سے ماسف ریزروز نکالے جا رہے ہیں جو کہ فیوچر میں یوٹیلائز کیے جا سکتے ہیں فار پاور جنریشن. سندھ حکومت نے ماضی میں بلکہ قریبی ماضی میں کوئی بہت پیچھے نہیں جاؤں گا، پچھلے 4-5 سال پہلے ایک نوری آباد پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 100 میگا واٹ جنریشن سٹارٹ کیا تھا. مگر وہی والی بات کہ اصل میں نیب کے ڈر سے نا اتنے سارے پروجیکٹس گورنمنٹس کے رک جاتے تھے، جو بیوروکریسی ہوتی تھی وہ ڈر جاتی تھی. کوئی بھی لیٹر سائن کرنے سے پہلے وہ یہی سوچتے تھے کہ سامنے ہم نیب کھڑی ہو جائے گی آ کے اور جیل میں ہمارے کو خوار کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا. اس وجہ سے بہت سارے ڈیسیژنز ٹائم پہ نہیں لیے صحیح، گئے. ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے. وقت نادر نگل گبول صاحب، کیونکہ اس کا ایک اور پہلو ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، اور وہ پولیٹیکل پہلو ہے جس پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے جو ماضی میں دعوے کیے گئے اور کہا گیا کہ اس میں اضافہ ہوا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اعتماد کا فقدان رہا ہے، اس کی تو دوبارہ کریں گے. عظیم چوہدری صاحب، خاصا آپ کا اس حوالے سے ایکسپیرینس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے پوری دنیا میں جہاں پہ ایک رسپانسبل سٹیٹس ہوتی ہیں وہ تعلیم پہ، بجلی پہ اور صحت پہ کبھی بھی پالیٹکس نہیں کرتی ہیں. یہ ایک سٹیزن کا ایک بنیادی حق ہے، اسے دینا ہوتا ہے ریاست. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی اس پہ پالیٹکس ہوتی رہی ہے. آج بھی اس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے کہ جی پچھلی حکومت جب ہم تھے تو بجلی کیسے پوری تھی، آج بجلی کیوں کم ہو گئی ہے. تو جب کہ 1 میگا واٹ کا کوئی منصوبہ عظیم چوہدری صاحب نہیں لگایا گیا. آج اس شارٹ فال کا سامنا ہے. اگر ہم امپورٹ بڑھاتے ہیں، اپنی امپورٹ بل ہمارا بڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایکسچینج ریٹ پہ فرق پڑتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک مشکلات کھڑی کرتا ہے. اس کرائسس سے نکلنے کے لیے حکمت عملی جو اب تک اڈاپٹ کی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے وہ کچھ مؤثر ثابت ہوگی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ٹائم ٹو ٹائم ہم اپنی پالیسیز کو بدلتے رہے ہیں، کنسسٹنٹ نہیں رہے. 70 کی دہائی میں پاکستان میں 100 ہائیڈرل پروجیکٹس کی فیزیبلٹی بنی تھی. اگر اس پر عمل ہو جاتا تو آج ہم اس مشکل میں نہ ہوتے. ہمارے پاس وافر مقدار میں بجلی موجود ہوتی. ڈیم کو تو 7 سے 8-10 سال چاہیے ہوتے ہیں، ایک شروع کرتے، دوسرا کرتے، تیسرا کرتے، 100 بننے. ابھی بھی ان کی گنجائش موجود ہے، ہم سرپلس میں ہوتے اس وقت. ہم بالکل. دوسرا یہ کہ 80 کی دہائی میں جب یہ شدت اختیار کر گئی بجلی کی لوڈ شیڈنگ، تو آئی پی پیز کو دعوت دی گئی. اس میں ایک ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے ان کی کیپیسٹی جتنی بھی تھی اس کے مطابق ان کے ساتھ ریٹ فکس کر لیے، اور ہیٹ جو تھا اس کا ہم نے آڈٹ نہ کرنے کا فیصلہ ان کی مرضی سے کر لیا. اس وقت ہم یہ سمجھ نہیں سکے کہ اس کے نقصان کیا ہوں. یعنی اگر وہ کم چلائیں تو ابھی ہم پیسے پورے دیں، وہ پوری چلائیں تب بھی پیسے پورے دیں، وہ نہ چلائیں تب بھی پیسے پورے دیں. اس سے ایک نقصان ہوا. صحیح. 90 کی دہائی میں کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ یا ایسی بڑی سوچ ہمارے سامنے آئی نہیں. بات آتی رہی دیامیر کی، محمد کی، کالا باغ کی، لیکن وہ سب کے سب جو تھے وہ کسی نہ کسی حوالے سے پیچھے چلتے چلے گئے. یہ پچھلے 7-8 سال میں جو کام ہوا یہ ہنگامی بنیادوں پر ہوا، اور یہ سی پیک کے بینر تلے ہوا. بالکل. اور اس کی 3 وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ کمی تھی بجلی کی، دوسرا یہ کہ پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ ہم یہاں سے چیزیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے لوگوں کو توانائی مہیا کریں تاکہ آسان اقتصاد پر اور تمام جتنی سہولت دی جا سکتی ہے اس کے مطابق ہمارا ٹریڈر بھی اور ہمارا انڈسٹریلسٹ بھی فیسیلیٹیٹ ہو سکے.
وہ کام نہیں ہو سکا. اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کے لیے ہمیں تیل چاہیے تھا, اور تیل کو سٹور کرنے کے لیے پاکستان میں ماسوائے اسٹریٹجک جو ضرورت ہے اس کے علاوہ تیل سٹور کرنے کی ہمارے پاس 13-14 دن سے زیادہ کی کیپیسٹی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم گیس پر لے جاتے. ہم گیس پر جب لے کر جانے کی کوشش کی تو ہمارے پاس وہ جو ٹرمینلز تھے ان کی کمی تھی. 2 ٹرمینلز لگے, تیسرے کو جو لگنا تھا اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا. ایک ندیم بابر صاحب تقریر کیا کرتے تھے پچھلے دور حکومت میں بہت زیادہ, جو خود اسٹیک ہولڈر تھے, جو جھوٹ بولتے تھے, قوم کو گمراہ کرتے تھے. اور پھر ہمارے پاس ایک بیرسٹر صاحب آگے لاہور سے انرجی کے ایکسپرٹ بن کر, ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. وہ آج بھی رونا روتے ہیں کہ روس سے لے لیں. آپ بغیر معاہدے کے کہاں سے کس سے لے لیں گے؟ آپ کے اور میرے درمیان اگر پیسوں کا کوئی معاملہ طے ہونا ہو تو قرآن اور حدیث کہتا ہے کہ ہم معاہدہ کریں, تحریر کریں, 2 گواہ لے کر آئیں. ریاستیں بغیر دستخطوں کے, بغیر معاہدوں کے, بغیر ترجیحات کے معاملہ طے نہیں کرتی ہیں, اور 12 دن میں یا 13 دن میں یا 2 دن میں معاملات طے نہیں ہو جایا کرتے. بالکل ایسے ہی. اس وقت ہمارے پاس صورت جو ہے جس کی آپ نشاندہی کر رہے تھے وہ یہ کہ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے ڈالر کا وہ اتنا بڑھ چکا ہوا ہے کہ اگر ہم $1 کو استعمال کرنا چاہیں, آج سے 6 مہینے پہلے, 8 مہینے پہلے استعمال کرتے تو اس کو 3 ٹائمز اب آپ ملٹیپلائی کر لیں. بالکل. گویا 10 روپے کی بجلی اب ہمیں کم از کم 30-40 روپے میں ملے گی. پھر ہم چونکہ مقروض ہیں اور ہمیں پیسے چاہیے تو IMF کی شرائط میں یہ شامل ہو گیا کہ آپ اپنے ڈیفیسٹ کو کم کریں, اپنی چوری کو کم کریں, اپنی نالائکی کو کم کریں, اور اس کی بنیاد پر آپ اس کی قیمت بڑھائیں. اچھا, قیمت بڑھانا ایک اور چیز ہے اور چوری روکنا ایک دوسری چیز ہے. کتنے کی چوری ہو جاتی ہوگی, جتنی بھی ہوتی ہوگی, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نظام میں بہتری کریں. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنا بوجھ اٹھا سکتی ہیں؟ یس. وہ نہیں اٹھا سکتی, وہ ٹرپ کر جاتی. پچھلی گورنمنٹ نے اسی کا وعدہ کیا تھا کہ ہم پورا کریں. جی, انہوں نے وعدہ کیا تھا, اللہ کی مہربانی سے وہ کوئی وعدہ پورا کر کے نہیں گئے. ماں سوائے اس کے کہ وہ ہمیں ایک اندھیرے کی طرف پھینک گئے, اور ایسے اندھیرے کی طرف پھینک گئے کہ جس کی بنیاد پر معاشی سرگرمی رک گئی, بالکل, جس کی بنیاد پہ کاروبار رک گیا, جس کی بنیاد پہ لوگ مقروض ہو گئے, جس کی بنیاد پہ ملک مقروض ہو گیا, جس کی بنیاد پہ ہماری ایکسپورٹ کم ہو گئی, ہماری امپورٹ بڑھ گئی, ہمارا ڈیفیسٹ بڑھ گیا, ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا. وہ کون سی خرابی ہے جو وہ نہیں کر کے دے گے؟ بالکل شہر صاحب, ایک تو آپ کی جو بات تھی اور جس طرح گبول صاحب کی بات تھی, وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ, اور عوام کا جب اعتماد گورنمنٹس کھو دیتی ہیں تو وہ ایک خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے. آغا صاحب, جس طرح کچھ ٹیکنیکلٹیز پہ چوہر صاحب نے بھی کچھ ماضی کا ذکر بھی کیا, IPPs کی چنگل سے نکلنے کی باتیں بھی ہم کرتے. آج اس سرکولر ڈیٹ کو 1100 ارب سے آج ہم 2500 ارب پہ آ کر کھڑے ہو چکے ہیں, اور آج وہ ہمارا سرکولر ڈیٹ یعنی گردشی قرضہ اتنا بڑھ چکا ہے. یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری پروڈکشن زیادہ ہے, کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے, پھر ہمیں اسے سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے, وہ بھی ہمارے خزانے پہ بوجھ بڑھتا ہے. اگر ہم زیادہ امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں امپورٹڈ آئل, تو پھر ہم اپنے ایکسچینج ریٹ کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. کمپلیکیٹڈ ہے معاملہ بہت. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ہم یہ ڈیم بنائیں گے اور پتہ نہیں وہاں پہ تمبو لگائیں گے, 1100-1200 ارب روپے جو ہے وہ اوورسیز نے بھی پیسے دیے لوگوں نے, بلکہ میں تو کہتا ہوں ڈیڈکشن ہوئی, جو ہمارے سیلری پرسنز ہیں ان کی ڈیڈکشن ہوتی رہی, ایک رتی برابر کام نہیں ہوا. اب ہم نے دیکھا جب میاں شہباز شریف نے حکومت سنبھالی اور اس کے بعد انہوں نے پہلا دیامر بھاشا کا دورہ کیا, دھاسو گئے وہ وہاں تمام منصوبوں پر کام کرنے کی بات کی. پولیٹیکل ول یعنی عوام سے ہی مینڈیٹ لینا اور عوام کو ہی سبز باغ دکھانا, اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں بڑی ڈیٹیل اس کے اوپر بڑی گفتگو ہو گئی ہے. آپ نے مجھے پولیٹیکل سائڈ اس کی کہی ہے. دیکھیے پولیٹیکل سائڈ بڑی کلیئر ہے کہ جب آپ کے پاس حکومت آتی ہے تو آپ کی کچھ آپ اپنی سیٹ کرتی ہیں کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں. PTI نے اپنی پرائرٹی سیٹ کی تھی, ان کی پرائرٹی بڑی کلیئر تھی کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے کسی کو, ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا ہے. وہ اس منترا سے آگے سائیکلوجیکلی گئے ہی نہیں. اسی لیے نہ انہوں نے انڈسٹریل سیکٹر میں کوئی کام کیا, نہ انہوں نے ایگریکلچر سیکٹر میں کوئی کام کیا, نہ انہوں نے انرجی سیکٹر میں کوئی کام کیا, اور رزلٹس ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں.
اور آپ نے آلریڈی اپنے اس میں انٹرو میں کہہ دیا کہ 1 یونٹ بھی ہم نے جو ہے وہ نیشنل گرڈ میں ہم نے ایڈیشن نہیں کی پی ٹی آئی کے 42 مہینے کے اس کے ٹینیور میں. لیکن جیسے کہ عظیم صاحب نے بڑا ڈیٹیل آپ کو بتایا آئی پی پی والا معاملہ, میرے 2-3 میرے کنسرنز ہیں, کیونکہ میں وابڈا کرتا رہا ہوں جب میں ورکنگ جرنلسٹ رہا تھا 98 میں نے, بلکہ 95 سے میں نے وابڈا کیا تھا, کافی سال 7 سال کیا. عظیم صاحب کو یاد ہوگا کہ 95-98 کا جو زمانہ تھا, اس زمانے میں آپ کے جو جسے کہتے ہیں اپنا لائن لاسز وہ تقریباً 12%, 8% سے 12% تھے. صحیح. اچھا, اب وہ لائن لاسز آپ نے یہ جو آئی پی پی ہیں, یہ سوری آئی پی پی کہہ رہا ہوں, جو آپ کی ٹرانسمیشن کمپنیز ہیں, ان کو خود ہی کہہ دیا کہ وہ 13% یا تک جو ہے وہ لائن لاسز ایکسیپٹیبل ہیں. لیکن وہ 17% سے ریسنٹلی, یہ جو میں نے پچھلے مہینے کی رپورٹ دیکھی ہے, 17% آپ کے لائن لاسز ہیں. اب لائن لاسز کیا ہے؟ ایکچولی پوری دنیا میں لائن لاسز کو تھیفٹ کہتے ہیں, چوری کہتے ہیں. بالکل. ہم اسے لائن لاسز کا نام دے دیتے ہیں اور ہم اس کی ذمہ داری ایک ڈالتے ہیں کہ ہمارا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے وہ پرانا ہے. آؤٹسٹینڈنگز بہت زیادہ ہیں. اچھا, ایک ٹرانسمیشن سسٹم ہمارا پرانا ہے, ایک یہ وجہ ہے. نہیں, میں لائن لاسز کی بات کر رہا ہوں, پھر میں ادھر بھی آتا ہوں. ایک یہ ہم وجہ ڈال دیتے ہیں, اور سیکنڈلی ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا جو ہماری چوری ہے وہ کچھ, یعنی کہ فار ایگزامپل کوئٹہ, برا نہ بنائیے گا, کوئٹہ میں 65% جو ہے وہ ریکوری جو ہے وہ لائن لاسز میں جا رہی ہے. 65% ٹانک ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر کی وجہ ہے نا وہ. لائن لاسز کے علاوہ پھر ہم نے آئی پی پی کے ساتھ جو کانٹیکٹ کیے اپنا, اگر میں غلط ہوں تو مجھے عظیم بھائی بتا سکتے ہیں, ہم نے جو مینٹیننس ہے وہ بھی اسی میں ڈال دی کہ مینٹیننس کی بھی کاسٹ جو ہے وہ میں دوں گا لائن لاسز کے چکروں میں. اب مجھے بتائیں, کمپنیز جس کو کہتے ہیں نا کہ مکمل طور پہ ملائی اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں, مینٹیننس میرے ذمہ ہے کمپلیٹلی, ان کا اپنا لائن لاسز میرے ذمہ ہے. ایک اضافہ کر لیں, ان کی ڈیولپمنٹ بھی ہم نے اپنے ذمہ لے لی. ٹھیک ہے. اب میرا مقصد یہ ہے کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب آگے کی بات آ گئی, اب ہم تھرمل کی بات کر رہے ہیں ساری. تھرمل پہ ہم کیوں ہیں؟ آپ نے بتا دیا کہ ہم نے ڈیمز نہیں بنائے, لیکن ڈیمز نہ بنائے اوکے, ایک ہمارے سے ہوگی پرابلم, لیکن جب ہم نے کوشش کی کہ ہم انرجی امپورٹ کر لیں کاسا سے, اپنا ٹاپی سے, ٹھیک ہے, اپی سے, تینوں کے تینوں پروجیکٹ نہیں ہو پائے, بالکل نہیں ہو پائے. یہ ایک سوال ہے نا, کاسا کیوں نہیں ہو پایا؟ سر وہاں پہ کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی ہمیں سی پیک بھی نظر نہیں آئی, تو پھر کاسا ٹاپی کہاں سے آئے گا سر؟ جب یہ حکومت آئی, انہوں نے کاسا کو بالکل, اپنا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کاسا کو ایک رتی بھی آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی. اسی طرح ٹاپی کے ساتھ بھی یہی ہوا. اچھا, ٹاپی اور اپی میں دونوں میں پوزیشن یہ ہے کہ اپنا جو ہے اپنا اس نے, ایران نے ہمارے بارڈر تک آلریڈی اپنی گیس پائپ لائن ڈالے ہوئے کم سے کم اس کو 11 سال ہو گئے, if I am not wrong. ٹھیک ہے, کیونکہ میں وہ جگہ پھر کے آیا ہوں. اور دوسری آپ دیکھیں ترکمانستان نے بھی گیس پائپ لائن ڈالے ہوئے, ان کو بھی 7 سال ہو گئے, وہ بھی اپنے بارڈر کے اوپر گیس لائن پائپ لائن لے کے بیٹھے ہوئے. ریزن کیا ہے؟ دس از اے کوشچن. لائن لاسز بھی ہم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے یہ ہوا, ترکی اور ایران کا ٹریڈ چل رہا ہے, $25 ارب چل رہا ہے. میری بھائی مجھے پتا تھا آپ آئیں گے کہ چلیں ہم نے ایران سے اس لیے نہیں کیا کہ سینکشنز ہیں, چلیں ٹھیک ہو گیا. بٹ اباؤٹ ٹاپی تو امریکن سپانسر پروجیکٹ تھا. ڈیفینیٹلی کاسا دونوں امریکن سپانسر پروجیکٹ تھے, امریکن فنڈڈ, امریکن لیڈ اور امریکن سپانسرڈ. اس میں تو کوئی پرابلم نہیں تھی. سوچنا یہ ہے, جو آپ کے پروگرام کا نام ہے, کہ سوچنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے بھی ہم جو ہے وہ نہیں لے کے آ سکتے ہیں انرجی, صرف اور صرف ہمیں اپنے آئی پی پی سے مہنگے ترین ریٹ کے اوپر انرجی خریدنی پڑتی ہے. بالکل, کوئی ایشو تو یہ ہے, چاہے اس میں لاس, وہ کہتے ہیں نا پروفٹ اینڈ لاس والا معاملہ نہیں, جس طرح چوہدری صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے جو مرضی ہے. ہاں جی بالکل, ہم نے کانٹریکٹ ہی ایسا کیا نا. اچھا, اس میں پھر ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ جب ہماری ضرورت نہیں بھی ہوتی, جب سردیاں آتی ہیں تب ہمیں پیسے پورے دینے پڑتے ہیں, ایک منیمم ریٹ دینا پڑتا ہے. اسے ہم استعمال کریں نہ کریں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں, اس کو آپ یہ آپ اتنے پیسے دیں گے. لیکن جب تیل کا ریٹ بڑھتا ہے, ہماری ڈیمانڈ بڑھتی ہے, وہ کہتے ہیں سوری سر ریٹ بہت بڑھ گیا ہے, ہم اس سے آگے آپ کو اس سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں. یعنی کہ دونوں طرف دیکھیں, بہت آسان ہے کہ ہم یہ ذمہ داریاں لگا دیں اپنے پورے کہ جی جو کچھ ہوا. ڈیمز, بالکل ڈیمز کے ساتھ ہمارا بہت زیادتی ہوئی. ڈیمز ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں دنیا بھر میں سب سے سستی بجلی جو ہے وہ پانی کی ہے. ایون
جو رینیویبل انرجیز ہے نا، باقی آپ جو کہہ رہے ہیں سولر ہو گئی یا ونڈ مل وہ ایکسپینسو ہے کیونکہ ان کی مینٹیننس کاسٹ بہت زیادہ ہے. اب میں ادھر آ جاتا ہوں کہ کیوں نہیں ہمارے یہاں پہ ونڈ ملز لگ سکیں. ہم بار بار ہم بچپن سے لے کر آج تک میں یہ سنتا ہو رہا کہ ہماری کوسٹل لائن کے اوپر ونڈ ملز لگ سکتی ہے. نہیں لگ سکی. کیوں نہیں لگ سکی؟ سوال یہ ہے. ویل نہیں تھی. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا سولر کی جہاں تک بات ہے، سولر دنیا بھر میں سب سے ایکسپینسو رینیویبل انرجی ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ. کیونکہ 100 اگر آپ نے 100 میگا کلو بائٹ کا اپنا لیکن ہم ڈیپینڈنٹ رکھتے رہے نا، ہم اپنے لوگوں کو بھی تو ڈیپینڈنٹ رکھتے رہے. اگر ہم یونین کونسل وائز تک بھی یہ کام کرتے رہتے تو لوگ خود سے یہ سب کچھ کرتے. ہم تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کر سکتے تھے، جیسے اب گورنمنٹ نے سولر پینلز بھی کر دیے. میں ایگزیکٹلی یہ انہوں نے بہت اچھا کیا. میں آپ نے اچھا یہ یاد کرا دیا. جب میں نے آج سے 1.5 سال پہلے اپنے گھر میں سولر سسٹم لگوایا تو 17% میں نے اس کے اوپر جناب سیل ٹیکس دیا ہے. یہ آئی اپریشیٹ دس گورنمنٹ کہ انہوں نے وہ سیل ٹیکس وڈرا کیا. آخری بات میں اس میں کروں گا. دیکھیں سجاد صاحب، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ پرابلم اتنی ہی سمپل ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں، کہ یا کیا یہ پرابلم بہت سٹرونگلی جیو پولیٹیکل ہے، اور کیا یہ پرابلم بہت سٹرونگلی جو تھرمل مافیا ہے اس کی ہے. یہ 3-4 چیزیں ہیں. ورنہ مجھے بتائیے کہ آپ کی جو کوسٹل لائن ہے کیا ہر جگہ آواز سے کیوں نہیں لے سکتے؟ چلے آپ کم از کم کراچی کو بجلی دے سکتے ہیں. گوادر کی بجلی آپ لے رہے ہیں ایران سے. اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے. ٹوٹل آپ کو پتہ ہے، آپ نے ابھی ذکر بھی کیا تھا لائن لاسز کا. اس 28,000 جو ڈیمانڈ ہے اس وقت ہماری ہے، اس وقت ہماری جو اس وقت موجودہ پیداوار 20 سے 21,000 میگا واٹ بجلی ہے، اس میں 1500 میگا واٹ ہے پورے بلوچستان کا. جس کا آپ لائن لاسز کی بات کرتے ہیں، اگر اس کو 65 پہ بھی آپ ڈیوائڈ کریں، یہ باقی کہاں گئی؟ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم گوادر کے لیے بجلی ایران سے لے رہے ہیں تب تو ہم امریکن سینکشن سے نہیں ڈرتے ہیں. سر ٹرکی کے ساتھ ٹریڈ ہے اس کا. ایگزیکٹلی نہیں، میں بات ٹرکی کے کرتا ساتھ ہوں ایران ہم کے خود ٹریڈ لے رہے ہیں. 30 ارب ڈالر کے قریب ہے. 100 میگا واٹ ہم خود لے رہے ہیں ایران سے. ابھی ریسنٹلی لیے، یہ اس مہینے لیے. تب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا کوئی سینکشن نہیں ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو کمرشلی لے لیں، کوئٹہ کے لیے لے لیں، لاہور کے لیے لے لیں، تو پھر ایک پورا مافیا سامنے آ جاتا ہے کہ نہیں سر وہ تو ہمیں سینکشنز کے انڈر ہے. تو بھائی جان گڈانی پاور پلانٹ پر کام ہو تھا، پتہ نہیں بہت ساری باتیں تھیں. میں آغا صاحب کیونکہ سوالات بہت سارے ہیں. نبیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا ابھی جس طرح آغا صاحب نے بھی بات کی کہ ہم نے بہت سارے سیکٹرز کو دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں فلاز ہیں، کہاں کہاں ہمارے مسائل ہیں. وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا سوال میں چھوڑ گیا تھا، یہ جو اعتماد کا فقدان ہے، اگر یہ اعتماد کا فقدان بڑھتا گیا اور ماضی کی طرح بدقسمتی سے جو اب پالیٹکس سے ہم پولیو پالیٹکس کی طرف چلے گئے ہیں، پولیو مائلائٹس کی طرح اپاج ہوتی جا رہی ہے ہماری پالیٹکس، کیونکہ ہم اپنی ذات کے گرد ایک دائرے میں اور خود کو ہم محدود کرتے جا رہے ہیں. تو کیا صرف پالیٹکس ہی کی جائے گی؟ عوام کو سبزواغی دکھائے جائیں گے؟ کیا عوام کو حقائق نہیں بتانے چاہیے کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ سب کچھ کر کے گیا، آج ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا کہ 3.5 سال میں 1 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ نہیں لگایا گیا. وہ تو چھوڑیں، ڈسٹریبیوشن کا کام اسد عمر صاحب کی، وہ آج بھی مجھے وہ پریس کانفرنس یاد ہے کہ جی مان گئے تھے آخر میں. وہ پہلے تو کہتے تھے پتہ نہیں بریانی کی تھیلی میں لے گئے بجلی، پھر پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے، پھر مان گئے کہ 11,000 میگا واٹ نیشنل گریڈ میں شامل کی. ڈسٹریبیوشن وہ نہیں کر کے گئے، اور حکومت مانتی ہے کہ ہم نے ڈسٹریبیوشن کا ہمیں ٹائم نہیں ملا. وہ ڈسٹریبیوشن کا کام بھی کر کے نہیں گئے. ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے صحیح فرمایا کہ ابھی پچھلے 3.5-4 سال کی جو ان کی نااہلی ہے وہ خود ہی عوام کے سامنے آ رہی ہے. پہلے تو انہوں نے اس طرح کا سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا تھا کہ صرف اپنی تعریفیں کروانا اور اپنا پروپیگنڈا ہی لوگ صرف پھیلا رہے تھے. مگر ابھی ایک موقع ملا ہے ہمیں کہ عوام کے سامنے ان کی جو انکمپیٹنس ہے وہ بالکل سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے 1 میگا واٹ بجلی تو دور کی بات ہے، 1 اینٹ بھی نہیں لگا کے دیا. انہوں نے باتیں بڑی بڑی کی تھی کہ ہم 1 کروڑ گھر بنائیں گے اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیں گے، پر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پاکستان کے لیے. صرف اور صرف پاکستان کو انہوں نے اور تاریخی کی طرف دھکیل دیا. مگر ابھی اس وقت جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ صرف سیاست ہوگی، تو میں بتانا چاہوں گا اور اس میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑی پراؤڈلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں، اس وقت انہوں نے اپنی سیاست کو سیکریفائس کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت حالانکہ ان کو عوام سے بڑی تنقید کا غیر مقبول فیصلے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پولیٹیکل لاس ہوتا ہے اس کا بہت. بالکل میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ بہت بڑا ایک سیکریفائس، اپنے ایک پولیٹیکل جو سٹینڈنگ تھی اس کو انہوں نے ایک طرح سے کمپرومائز کیا ہے، مگر مشکل فیصلے کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کا کم از کم ایک جو سمت ہے وہ درست طرف ہم لے کر جائیں.
आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जो आज हमने मुश्किल फैसले किए हैं बिजली बचाने के लिए, जो मार्केट्स को जल्दी बंद करवा रहे हैं, दफातर को जल्दी बंद करवा रहे हैं, और हमें देखिए मुझे बड़ी खुशी से बताना का मौका मिल रहा है कि मेरे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान फौज में, वो बता रहे हैं कि उनके कोर कमांडर्स ने भी उनको ऑर्डर्स दिए हैं कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनको भी मना किया गया है कि एसी नहीं यूज करें, एसी के अलावा बिजली कम से कम यूज करें, और जल्दी उनके भी दफातर जल्दी नादिर बंद हो रहे नबील हैं। साहब, एक गुजारिश जसारत चाहूँगा, क्योंकि आपने बात की, डेफिनेटली कुछ तल्ख हक़ाइक़ भी हैं जिन्हें हमें मानना पड़ेगा। लाइन लॉसेस का जिक्र किया, चोरी का जिक्र किया बिजली का, आगा साहब ने, इसी तरह अजीम चौधरी साहब ने भी बात की। आउटस्टैंडिंग का जिक्र हम नहीं करते, अवाम ही कड़वी गोली खाती है, अवाम ही कड़वा घूंट पीती है। ये माफिया और अशराफिया 3 से 4% है। ये आउटस्टैंडिंग भी तो हमारे लिए, आईपीपीज के लिए, हमारे लिए मजीद ब्लैकमेलिंग और मुश्किलात का बायस बन रही है। तो ये आउटस्टैंडिंग्स को भी तो हमने ख़त्म करना है, इसको भी तो हमने दूर करना है, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में ब्लैक मनी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखें अभी हम क्योंकि सब मिल जोड़ कर बैठे हैं, तमाम जो पॉलिटिकल माइंड्स हैं, इकोनॉमिक माइंड्स हैं, चाहे पीपल्स पार्टी की हो चाहे नून लीग की हो, तो जितने भी मुश्किल फैसले होंगे वो हम लेते रहेंगे इंशाल्लाह। और इसीलिए हमने फैसला किया कि हमने इस असेंबली का टर्म मुद्दत पूरा करना है 2023 के इंशाल्लाह जुलाई अगस्त तक हम अगस्त तक, इधर ही जी। हैं, हम सारे, और इंशाल्लाह हम जितने भी मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे वो करेंगे, ताकि पाकिस्तान के जो आवाम है उनको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले। आज जो हम मुश्किल फैसले ले रहे हैं उन फैसलों से इंशाल्लाह कल आसानी होगी। जो डॉलर की एक्सचेंज रेट की बात हो रही है आज बिल्कुल बहुत हाई है, पर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चाइना से भी हम पैसे लाने में कामयाब हुए, $2.3 बिलियन, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह IMF नादिर भी साहब, एक चीज़ अवाम को भी ज़रा, क्योंकि अवाम मुंतज़िर होती है, पॉलिटिशियंस के रिमार्क्स बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। हर एक मतलब एक ले मैन का एक सवाल है, हमेशा मुझसे किया जाता है, आगा साहब सबसे ये किया जाता होगा कि जी आप लोग बताएं, ये हमारी एक तारीख रही है, ये हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर है, हमारा ये एक माजी रहा है कि हम एक बढ़ती हुई कीमत को स्टॉप कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, वो कम नहीं होगी। क्या वापस पेट्रोल हमें 100-120 रुपए लीटर में मिलेगा? क्या वाकई दोबारा हमें बिजली जो है 5 से 6 रुपए पर यूनिट हमें मिलेगी, जो घरेलू सारिफ है उसको? क्या वाकई हमें जो हमारा डॉलर जो है वो हमें दोबारा से 90, 80, 85 रुपए में हम मतलब हमारी कीमत बढ़ेगी, हमारे पैसे की कदर? देखें डॉक्टर साहब, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मगर हम झूठी उम्मीद किसी को भी नहीं देते इमरान खान की तरह। बिल्कुल रिवर्स आएगा प्राइसेस में। इसकी मेजर वजह ये है कि ऑयल की प्राइसेस का एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से वो इतनी हाई है, बिकॉज रशिया में आपको पता है जो यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से बड़ा प्रेशर आया है इंटरनेशनल सप्लाई के ऊपर। उसके अलावा अमेरिका के अंदर एक्सट्रीम इस वक्त इन्फ्लेशन चल रहा है 8.5%। तो इस वक्त सुनने में आ रहा है कि वर्ल्ड ओवर जो सर इन्फ्लेशन है वो टर्की में जो है अनबिलीवेबल है, 70% के करीब एक मोहतात अंदाजे की रूलर जो उनकी जो इन्फ्लेशन चल रही है वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एग्जैक्टली बिल्कुल पूरे रीजन में, और स्पेशली अमेरिका का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इन दो ममालिक अमेरिका और चाइना से चलती है। तो अभी इस वक्त अमेरिका में भी जो माहिर मईशत है वो यही कह रहे हैं कि अमेरिका रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। जो 2008 में एक रिसेशन आया था उस तरफ जा रहा है। तो अगर अमेरिका जैसे एक सुपर पावर मुल्क में रिसेशन आता है तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड ओवर जो एक इन्फ्लेशन का ट्रेंड था उस पर थोड़ी सी कमी आएगी और प्राइसेस भी इंशाल्लाह रिवर्स होंगे। जब ऑयल की प्राइसेस डाउन जाएंगे, अभी तो $100 पर बैरल से तजावज कर चुकी हैं, जब इंशाल्लाह वो प्राइसेस इंटरनेशनली जब कम होगी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी कम होगी। जब IMF से हमें इंशाल्लाह फंड्स मिल जाएंगे, हमारा एक्सचेंज रेट थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। हमारा ठीक है। current अच्छा नादिर नबील साहब, क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं तो मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं नजीम चौधरी साहब से भी पूछना है, अभी आपने जो इन्फ्लेशन का जिक्र किया तो हमें तो कंपैरिजन डेफिनेटली अपने खिते के जो दीगर ममालिक उनके साथ भी करना पड़ता है। तो इस वक्त हिंदुस्तान में बशमूल आप बांग्लादेश और इंडोनेशिया को भी शामिल कर लें तो हार्डली 6 से 7% जो है उसकी इन्फ्लेशन है जो हमारी समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल बड़ा अहम है कि इस वक्त जो हमारे अखराजात हैं जिनका बार बार जिक्र किया जा रहा है, उनको उसमें कमी लाने के लिए 8 बजे जनाब हमने बाजार भी बंद कर दिए, हमने ये तमाम के मैयर्स ले लिए। 1000 मेगावाट का हमें फ़र्क पड़ जाएगा, 1500 मेगावाट का हमें हार्डली इससे फ़र्क पड़ जाएगा। क्या 1500 मेगावाट बिजली बचा के ये दावा किया जा सकता है कि हमने किफ़ायत शारी से काम लिया? डेफिनेटली हमारा बिजनेस भी उसके साथ साथ मुतासिर हो रहा है। तो पैरेलल दो चीज़ों को साथ लेके चलना है। हमने अपने बिजनेस सेक्टर को भी तो देखना है। यहाँ पे सुबह 8 बजे कौन जाके परचेजिंग करता है? डेफिनेटली अभी गर्म मौसम भी है और परचेजिंग का टाइम भी अब जो है वो मगरिब के बाद ही होता है, 11 से 12 बजे तक।
جی دیکھیں، قطرہ قطرہ جا کے سمندر بنتا ہے. اگر ہم نے ایک اوور آل اویئرنیس کریٹ کر لیں کہ آفیسز جلدی بند کر کے اور دفاتر میں بجلی بچا کے ملک میں جو لوڈ ایک ہے ظاہر سی بات ہے ڈیمانڈ سپلائی کا، تو اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی، تو ایک ٹرینڈ انشاءاللہ آ جائے گا ملک میں، جس سے جو جیسے فار ایگزامپل میں پہلے خیال نہیں کرتا تھا، میں کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا تو زیادہ زیادہ لائٹیں چلاتا تھا. ابھی آپ کے انٹرویو کے لیے میں نے میکسیمم لائٹیں آن کی ہوئی ہیں، بٹ جیسے ہی آپ کا انٹرویو ختم ہوگا تو میں کوشش کروں گا کہ صرف ایک بلب بھی یوز کروں. تو ہر پاکستانی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 220 ملین سے زیادہ ہماری پاپولیشن ہے، تو جتنا اپنے طور پہ ایک پاکستانی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، تو پیغام ٹھیک ہم نے ہے اصل میں یہ دینا ہے ٹھیک کہ ہے. آپ نے اپنے میں طور آغا صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ کو بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہم پرسنٹ چوری کو کیوں نہیں روکنے کے لیے تیار ہیں، اس پہ کیوں نہیں سر یعنی کہ کوئی بات آغا کرنے صاحب کو ایک تیار بات ہی تو نہیں ہے. ایک معاملہ تو ہے، ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی، کیونکہ عظیم چودھری صاحب اس حوالے سے ان کا ایکسپیرینس ہے، ہم اس سے استفادہ بھی کریں گے. ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے وہ اتنی زبوں حالی کا شکار ہے کہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرتے کرتے ہم کسی اور ڈگر پہ چل پڑتے ہیں. عظیم چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو یاد ہوگا ابھی جو یوکرین اور روس کا جو کرائسس چل رہا ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے، گبول صاحب نے بھی بات بالکل ٹھیک کی. آپ کو یاد ہے روس اور سعودی عرب کا بھی کرائسس چلا تھا اور عالمی منڈیوں میں مائنس میں چلا گیا تھا، $7 پر بیرل، پھر $6 پر بیرل، پھر وہ مائنس میں چلا گیا. آپ نے ہمارے کیپیسٹی کا ایشو تو بتایا، 25 روپے تھے کہ 24 روپے عوام کو ریلیف ملا، جبکہ گنجائش 100+ کی تھی کہ ہمیں اس میں گنجائش مل سکتی تھی، 100% کی گنجائش ہمیں مل سکتی تھی. چلیں وہ بات بھی سمجھ میں آتی کہ ہمارے کیپیسٹی ایشو تھے، اتنے ریزروز کا مسئلہ تھا ہمارے. جب تیل کی قیمتیں ریڈیوس ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ خوردنی تیل کی اور دالوں کی قیمتیں بھی کم ہوتی ہیں، اس کا بھی عوام کو ہم فائدہ نہیں پہنچا سکی پچھلی حکومت. 3-4 چیزیں ہیں، تو کیا کریں، اب اتنے محاذ کھول دیے پچھلی حکومت نے. سر 3-4 چیزیں ہیں، کوشش کرتا ہوں ان کو سمیٹ دوں. جس وقت تیل سستا ترین دنیا میں بک رہا تھا، ہم نے اس وقت تیل خریدنے سے انکار کر دیا، اور اس وقت ہم اگلے 10 سال کے سودے بھی کر سکتے تھے. ایگریمنٹس ہو سکتے تھے جی ڈیفینیٹ. بالکل، ہم 10 سال کے سودے کر سکتے تھے. ہم نے نہیں کیے اس لیے کہ اس وقت کی حکومت اور پرٹیکولرلی ندیم بابر کا اس میں انٹرسٹ تھا، اور اس نے سودے نہیں کیے اور ٹی وی پر آ کر جھوٹ بولتا رہا، اور اس کے ساتھ ہمارے ادھر بھی یہی کام کرتے رہے. دوسرا معاملہ یہ کہ ہم ابھی تو بجلی کو رو رہے ہیں. میں نے مصدق سے پوچھا ابھی چند دن پہلے کہ یہ گیس کا کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا ہماری جتنی ضرورت ہے اس سے آدھی گیس ہمارے پاس ہے، اور دنیا میں ہمیں کہیں گیس مل نہیں رہی. ہم جس ریٹ پہ بھی لینا چاہیں اس وقت دنیا میں نہیں مل رہی، اس لیے کہ جب سستے وقتوں میں گیس مل رہی تھی لوگوں نے طویل المدت معاہدے کر لیے. اب ہم گیس کے لیے ترس رہے ہیں اور ہم سپاٹ جو ہے اس پہ خریدنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا. اور سردیوں میں گیس ناپید ہوگی، پاکستان میں ابھی بھی بہت کمی ہے، سردیوں میں ناپید ہوگی. اس سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں پانی کی شارٹیج کا آ گیا ہوگا. بلوچستان میں تو 700-800 فٹ تک چلا گیا تھا. بالکل اس سے زیادہ بڑھ سندھ میں جو اس دفعہ صورتحال ہوئی، جو لوگوں نے احتجاج کیا، اور وہ ٹھیک ہے احتجاج کیا، جب پانی نہیں ہے تو کپاس نہیں ہے، گنا نہیں ہے، ایون آڑو کا جو فصل ہے وہ بھی تباہ ہو گئی. پھل بھی میں آپ کی بات جو ہے بالکل آپ کی بات سے اتنی اتفاق کرتا ہوں. یہ کل ہی کی بات ہے کہ میں کسی سے بات کر رہا تھا، فروٹ منڈی کا وہ بزنس کرتے ہیں ہمارے بلوچستان کا، تو میں نے اس سے یہ سوال کیا تھا کہ یار یہ اس دفعہ آڑو کو کیا ہوا ہے، اتنا آڑو آ گیا، چھوٹا آڑو ہے بالکل. ہمارا آم تباہ ہو گیا. ہمارا پتہ نہیں چاول کا کیا بنے گا. چاول تو چلے ابھی برسات شروع ہوگی تو چاول کی فصل شاید بچ جائے گی، لیکن گندم میں کیا ہوگا؟ اس دفعہ گندم کی بھی ہمیں کمی ہے، شدید کمی ہے. 30 لاکھ ٹن گندم ہم باہر سے منگوائیں گے. دیکھیں ہم انرجی کا جو شکار ہیں، اس کی کمی کا، وہ صرف گیس کے حوالے سے نہیں ہے، وہ تیل کے حوالے سے بھی ہیں. اور پھر اگر ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ موجود ہو تو پھر ہم کمپرومائز کر کے صوبوں کے درمیان دوبارہ ایک دفعہ بات کر سکتے ہیں کہ یہاں بجلی بھی پیدا کر لی جائے. اور جس کا جو خدشہ ہو، اب دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہے کہ چوری ہو نہیں سکتا. اور یہ جو بجلی کی چوری ہے یہ بن گئی ہوئی ہے پرائیویٹ کمپنیز. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان کے خلاف کریں مقدمات درج کہ تم چوری کرتے ہو اور ہمیں اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں، ہمیں حساب دو. ڈیفینیٹلی جب تک ہم ان سے حساب نہیں مانگیں گے یہ ہمیں ٹیکنیکل. سر کیوں پھر چوری صاحب ہم ان کی چنگل سے نہیں نکل پاتے؟ کیوں ہم بار بار کہتے ہیں ہماری پی پی سے یہ کر لیں گے؟ اس لیے کہ عام آدمی کو پتہ نہیں ہے، عام آدمی کو پتہ نہیں ہے.
اور وکیل بغیر فیس کے مقدمہ لڑنے نہیں جانا چاہتا. یہ قومی مفاد کے کام ہے. اگر 5 7 10 وکیل پاکستان کے بڑے اس معاملے کو لے کر کورٹ میں چلے جائیں کہ جی ہم سے پیسے پورے لیتے ہیں, بجلی پوری نہیں دیتے, کہتے ہیں بجلی ہمارے پاس موجود ہے, جب ہم بل پورا دے رہے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے. اور وہ لوگ جو واقعی چوری کرتے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے جی, نیت چاہیے. میں ڈاکٹر مصدق کو آپ کی وساطت سے 20 دفعہ ایک ہی دفعہ میں کہنا چاہتا ہوں, پری پیڈ میٹر لگوا دو. یس اگر پری پیڈ میٹر برطانیہ میں لگ سکتا ہے, یورپ میں لگ سکتا ہے, چین میں لگ سکتا ہے, تو پاکستان میں کیوں نہیں لگ سکتا؟ پاکستان میں 2 کمپنیاں میٹر بناتی ہیں اور ہم نے ان کو اجارہ داری دے رکھی ہوئی ہے. آپ مانگ لیں دنیا سے, ٹیکنالوجی مل جاتی ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ پری پیڈ میٹر لگائیں, جو پیسے دے گا اس کو بجلی ملے گی, جو نہیں دے گا اس کو نہیں ملے گی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بڑا ایک اہم ڈیفینیٹلی چودھری صاحب کا ایکسپیرینس ہے, انہوں نے مصدق ملک صاحب کو بھی بتا دیا. اب آغا صاحب آپ کی بھی قربت رہتی ہے, مزدور کی ماہانہ اجرت کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ جڑے ہوئے ہیں. 25,000 ایک مزدور کی ماہانہ اجرت, کیا مزدوروں کو 25,000 ماہانہ اجرت مل رہی ہے؟ یہ آنے والے کچھ عرصے میں 25,000 ان کو اجرت ملے گی؟ آپ یہ پیٹرول پمپس پہ دیکھ لیں, 10 سے 12,000 روپے بیچاروں کی سیلری ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, کیا وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا میکنزم ہونا چاہیے؟ آپ نے بڑی سنجیدہ بات کر دی پروگرام کے آخر میں. بات یہ ہے کہ آپ پیٹرول پمپ کو بھی سائڈ پہ رکھیں, ایک گارڈ جس کو آپ نے AK-47 پکڑائی ہوتی ہے, ہاں جی, اور 12 گھنٹے اس کی ڈیوٹی, 12 گھنٹے آپ, اور اسی تنخواہ میں وہ کھانا بھی کھاتا ہے, اسی تنخواہ میں وہ کھانا بھی کھا رہا ہے, اور اس کو 11 سے 12,000 پر تنخواہ دے رہے ہیں, تو پھر کسی وقت کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے نا. سیکیورٹی کمپنیز کے ساتھ کیا کریں گے؟ ایگزیکٹلی. بات ہو یہ رہا ہے کہ یہ ملک جو ہے بڑا کلین ڈیوائیڈ میں چلا گیا ہے. یا تو آپ امیر ہیں یا آپ غریب ہیں. جو مڈل کلاس ہوتی ہے نا, سوسائٹی کو ہمیشہ انجیکشن دیتی ہے, اکنامک انجیکشن بھی, پولیٹیکل بھی اور انٹلیکچوئل بھی, وہ مڈل کلاس دیتی ہے. آپ نے مڈل کلاس کو ختم کر دیا. اب وہ مڈل کلاس, کل پرسوں کی مڈل کلاس, اب مڈل کلاس کو تھوڑا ڈیفائن بھی کیجئے گا ہمارے لوگوں کے لیے. بیوروکریسی کو تو نہیں کہہ رہے آپ؟ نہیں, بیوروکریسی تو ہماری جو ہے وہ اپر کلاس میں آتی ہے, تو کریم کلاس میں آتی ہے. اس طرح تو نہ کریں نا پلیز, وہ ناراض ہو جائیں گے. نہیں, میں نے سوال کیا سر, میں سوال کر رہا ہوں, میں نے شرارت نہیں کی سر, سوال یہ شرارت کی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو آپ کی مڈل کلاس تھی وہ آپ کی لوور مڈل کلاس میں چلی گئی ہے, بلکہ اب وہ آلموسٹ تفریق ہو چکی ہے. اب واحد ہے غریب اور امیر والا معاملہ. ایک غریب آدمی کو 25,000 روپے آپ کہتے ہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی, اس کو مل ہی نہیں رہی ہے. اور مجھے دوسرا بات بتائیں, اگر آپ 25,000 روپے بھی آپ اگر کیلکولیٹ کر لیں, اگر وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے, اگر اس کے 2 بھی بچے ہیں اور وہ اسکول بھی ان کو بھیجتا ہے, اور اسے کھانا بھی کھانا ہے, بھائی 310 روپے دال لے کر آئے. سر اس کو اگر آپ بار بار یہ کہتے رہیں گے کہ ہم نے کڑوی, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کڑوی گولی ہم نے حکومت نے, وہ بیچارہ تو پہلے سے کڑوی گولی کھا رہا ہے. اپنے ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اب آپ نے بات چھیڑی ہے, تو مجھے بتایا کہ 310 روپے میں کل فار ایگزامپل ایک دال لے کر آیا ہوں. 310 روپے دال اور 240 روپے چاول, وہ بھی عام چاول. مجھے بتائیں غریب اگر دال چاول بھی نہیں کھا سکے گا, جو کہ میرے خیال میں ساؤتھ ایشیا کی سب سے سستی اور سب سے پاپولر ڈش ہے پورے اکراس دا بورڈ ساؤتھ ایشیا میں, کیونکہ وہ سستی ہوتی ہے. اچھا ویسے ایک بات ہے آغا صاحب, میں مطلب یہ سے شرارت نہ کیجیے کہ ایک سوال ہی ہے, میں سوال ہی کر سکتا ہوں نا, آپ کی جگہ پہ میں نہیں بیٹھا ہوا. مجھے یہ بتائیں آغا صاحب کہ ہمیں تو یہ سبق اور بھاشن دیا جاتا تھا کہ جی پاکستان اب بھی دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے. یہ اچانک جو ہے پچھلی حکومت کو مہنگائی نظر آنا شروع ہو گئی ہے, تو کیا اب پاکستان دنیا کا مطلب مہنگا ترین ملک بن گیا ہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ جو وہ کر کے گئے ہیں, نہیں یہ معیار جو دورہ معیار ہے, مطلب عوام ہم بیوقوف ہیں. کس شخص کی بات کر رہے نہیں ہیں؟ ہم عوام بیوقوف ہیں, یعنی ہمیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا. ڈاکٹر صاحب آپ کس انہیں شخص کی بلائیں, بات کر رہے ہیں؟ ایک منٹ, آپ انہیں بلائیں اور ان سے پوچھیں تم نے 4 سال کیا کیا. سر وہ ناراض ہو اپنے جاتے ہیں. کارکردگی بتاؤ, گالی مت ہمارے نکالو. شو میں ہم بلاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو کہیں مار پٹ جائے نا اگر یہ پوچھنے کے بعد, تو آپ ذمہ دار سوشل میڈیا پہ خوب پڑے گی. پھر نہیں, اب تو فزیکلی بھی ہو جاتی ہے, اب تو فزیکلی بھی ہو جاتی ہے. آپ سوال پوچھیں دیکھیں جی. اپنا نادر نبیل قبول صاحب, آپ لوگ بھی تو عوام کو ڈیفینیٹلی اب حقائق بتانے میں کچھ غفلت ہمیں نظر آ رہی ہے موجودہ حکومت کی, جسے ہم نے نظر انداز نہیں کرنا, کیونکہ ہم اگر تنقید کرتے ہیں تو اپنی حکومت کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں. آئی ایم پارٹ آف اٹ, آئی ایم ناٹ آؤٹ آف اٹ. میں بھی اس ملک کا شہری ہوں, آغا صاحب ہیں, ہم اسی لیے تنقید کرتے ہیں. آپ لوگ پچھلی حکومت کی خامیاں بتانے سے قاصر ہیں, اس طرح نہیں بتا پا رہے
کہ پچھلی حکومت آپ کے لیے کیا کر کے گئی ہے. آپ ایک 2 سے 3 لائنیں ہم نے سنی ہے کہ جی بارودی سرنگیں بچھا کے گئے. اب بارودی سرنگیں ڈیفائن کریں کیسے کی ہیں. سوشل میڈیا کیمپین چل رہی ہے, فائنینسر ہیں باقاعدہ طور پر, وہ سوشل میڈیا پہ بڑی بڑی کیمپین چل رہی ہیں, پتہ نہیں اس کے بعد میرا کیا حال ہوگا پروگرام کے بعد. تو یہ بتائیں آپ لوگوں نے کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا بنائی ہے؟ عوام غیر مقبول آپ کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پا رہی ہے, آپ غیر مقبول ہوتے جائیں گے. بلکہ میں ایڈ کیجیے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی اوائڈنس پالیسی ہے, یعنی کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کو کہیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے. جی اپنا نادر نبیل صاحب. نہیں دیکھیں, ایسی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم اوائڈ کر رہے ہیں یا ان کی غفلت پہ پردہ ڈال رہے ہیں. ہم نے تو ایک میڈیا کیمپین بھی چلایا تھا پچھلے دنوں, جس میں ہم نے بتایا تھا کہ کہاں ہوتا تھا اکنامک گروتھ ریٹ عمران خان کے آنے سے پہلے اور کہاں وہ چھوڑ کر گیا, انفلیشن کہاں ہوتا تھا اور کہاں وہ ڈبل ڈیجٹ میں چھوڑ کر گیا. ہم نے یہ بات بھی کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے کہ جتنا قرضہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ گورنمنٹ نے کمبائنڈ اپنے دونوں ٹرمز میں لی, اتنی صرف عمران خان نے واحد اپنے ٹرم میں لی. سر جی 70 ایئرز میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا, 75% کو ٹچ کیا انہوں نے. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے ہر طرح سے, ہر طریقے سے ہمیں اور زیادہ مزید مقروض کیا ہے. اکنامک گروتھ کے لحاظ سے ہمیں پیچھے لے کر گئے ہیں. پاکستان میں اس وقت فورن انویسٹر نہیں آنا چاہتا, کیونکہ جس طرح کے انہوں نے بیانات آخری کچھ دنوں میں دیے تھے. ایک فورن انویسٹر جو کہ امریکہ یا یورپ میں رہتا ہے, وہ بولتا ہے کہ پاکستان میرے لیے اسٹیبل ہی نہیں ہے, سیف ہی نہیں ہے اور اکنامکلی وائبل بھی نہیں ہے. بیکاز اگر وہ فار ایگزامپل $1 ملین انویسٹ کرتا ہے پاکستان میں, تو جتنا وہ یہاں پہ پاکستان میں محنت کرے گا, کام کرے گا, جو پیسے اس کے روپیز میں بنیں گے, جب واپس اس کو $US میں کنورٹ کرے گا تو شاید اس کو $500,000 بچے گا. تو اس لیے کوئی پاکستان میں انویسٹر بھی نہیں آنا چاہ رہا. جہاں تک ہماری بات ہے, دیکھیں اس وقت یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس الیکشن میں فی الحال تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بھی سلیکٹرز اپنا رول پلے کریں گے. فری اینڈ فیئر انشاءاللہ الیکشن ہوں گے, تو ہمیں پوری امید ہے کہ عوام ہی صحیح معنوں میں فیصلہ کرے گی کون پاکستان چلانے کے لیے اور عوام کے حق میں بہتر ہے. تو ابھی 1 سال مزید اور ہیں. میں گزارش کروں گا کہ 1 سال اس تجربے کار ٹیم کو آپ کام کرنے دیں. امید ہے کہ جو مشکل فیصلے ہم لے رہے ہیں وہ آنے والے چند مہینوں میں ایک پازیٹیو رزلٹ لے کر آئے گا, ایک فروٹ بیئر کرے گا, اور مہنگائی بھی کم ہوگی, بے روزگاری بھی کم ہوگی. پاکستان کے جو انٹرنیشنل تعلقات ہیں وہ آلریڈی بہتر ہو رہے ہیں. بلاول صاحب جس طرح امریکہ میں, یورپ میں, چائنا میں, مڈل ایسٹ میں دورے کر آئے ہیں, ابھی آپ دیکھیں گے کس طرح جو انٹرنیشنل ہمارے دوست ہیں وہ اپنے سفیر بھیج رہے ہیں. فیٹف ہمارے لیے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, فیٹف بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. فیٹف ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, انشاءاللہ وہ بھی فائنلائز ہو جائے گا اکتوبر میں. آج ہی امریکہ سے ایک اکنامک ٹیم آئی تھی بلاول صاحب سے, انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے پازیٹیوٹی شو کی اور بتایا کہ جو امریکن انویسٹرز ہیں وہ ابھی دوبارہ سے پاکستان کی طرف رخ کرنے جا رہے ہیں اور انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آنے والے چند مہینوں میں پتہ چلے گا. ابھی ہارڈلی پچھلی عید گزری اور ابھی ایک اور عید آنے والی ہے, تو اٹس ٹو سون. ابھی تو وہ مشکل فیصلے ظاہر سی بات ہے عوام کو لگ رہے ہوں گے کہ شاید ہمیں عوام کا احساس نہیں ہے, مگر ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اپنی سیاسی جو ایک بقا ہے اس پہ کمپرومائز کر کے, اپنے ایک سیاسی سٹیچر کو کمپرومائز کر کے ہم نے یہ فیصلے عوام کے حق میں ہی دیے ہیں. اور جب عوام پہ انشاءاللہ جب اچھا وقت آئے گا, میں نبیل صاحب کیونکہ یہ سجیشنز ہمارے شوز سے ہی جاتی ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ایک مطلب مشعل راہ کہہ دیں, یا آپ کے لیے ایک آسانی پیدا کرتی ہیں, کیونکہ بہت سارے مائنڈ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کچھ اس میں سے رزلٹ نکلتا ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے اس کو زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. عظیم چوہدری صاحب اب کنکلوڈ کرنا ہے, اور ایک اور میرے لیے سوال تھے, کیونکہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ یقین جانے میں نے پھر بھی کوئی شرارت نہیں کرنی, میرا صرف سوال ہے. سر سوال یہ ہے کہ جی حکومت امپورٹ ہوئی ہے, یہ امپورٹر حکومت ہے, یہ امپورٹڈ رجیم ہے, یہ سارا کچھ ہوا ہے. کیا امریکہ نے, لیٹ سپوز تھوڑی طور پہ تصور میں لے آتے ہیں کہ جی ہاں یہ ساری حکومت کیا امریکہ نے, اور پروٹیسٹ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے, نہ ہی امریکہ میں ہے, نہ ہی کسی ایمبیسی کے سامنے, نہ ہی امریکہ مرد آباد کا نعرہ ہے, لیکن یہ حکومت امپورٹڈ ہے. عوام کو سمجھ نہیں آ رہی, یا ہمارے حکمران یہ, یا ہمارے پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ عوام کو پتہ نہیں چلتا؟ دیکھیں دو اس میں مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو اس وقت حکومت ہے, اس کی پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی حلیف ہیں, یہ تمام کی تمام نظر انداز کر رہی ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا کو, اور عمران خان زندہ ہے سوشل میڈیا کے سر پر. اگر یہ اسی طرح رہے گا تو میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. تو ہمارا نبیل صاحب کو صحیح کہا ہے, پھر ہم نے اس کا مطلب میں نے کر دیا
لیکن میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. دوسرا، میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ وہ غیر ملکیوں سے فنڈنگ لے، ان لافل فنڈنگ لے، اور 8 سال اس کے مقدمے کو لٹکا کے رکھے. اب جب اس کا فیصلہ آنے والا ہے، آپ الیکشن کمیشن کے دروازے پہ اکٹھا ہو کے پھر گالی گلوچ کرنا چاہتے ہیں، پھر طوفان بدتمیزی اٹھانا چاہتے ہیں، گلی محلے کا تمام گند اٹھا کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہوا ہے، اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ گھر میں نے خالی کر دیا ہے، اب یہ آپ کا گھر گندا ہے. میرا گھر گندا نہیں ہے، آپ مجھے گھر گندا کر کے دے کر گئے ہیں. آپ اس میں گنجائش ہی نہیں چھوڑ کے گئے کہ میں اس کی صفائی کر سکتوں. ٹھیک ہے. اور صفائی کے لیے وقت چاہیے، ایک لائن وسائل آغا چاہیے. صاحب ایک لائن کچھ بولنا چاہیں سر. لائن یہ ہے کہ عمران خان جس مرضی ادارے کے بارے میں جو مرضی کچھ کہہ دے، آپ اس کی قسمت دیکھیں، کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ہے اس کو. تو یہ کو میں کس سے پوچھوں؟ جی اس کا احتساب ہونا چاہیے. ان کے 4 سال کی ناقص کارکردگی پر کون کمیشن جواب دے بننا گا؟ چاہیے. ساون کے مہینے میں ہی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، سیلاب زیادہ آتے ہیں، فلڈ زیادہ آتے ہیں. اگر وہ سردی میں آ جائیں تو پھر ہم تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں. وقت کا انتظار کریں، حالات ضرور بدلیں گے اور وقت پہ احتساب ہونا چاہیے. اور احتساب ضرور اکراس دا بورڈ. اکاؤنٹیبلٹی نے کوئی اینک نہیں پہنی ہونی چاہیے. یہ بالکل بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے. جس نے اس ملک کے ساتھ دھوکہ کیا، جس نے اس ملک کی عوام کو مشکلات میں ڈالا، اس کا احتساب ہونا چاہیے، کڑا احتساب ہونا چاہیے. وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، کوئی بھی حکومت ہے جس نے عوام کے لیے مشکلات، اگر ہم نے اسے نظر انداز کر دیا تو میں وہی بات دوبارہ دہراؤں گا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت خطرناک ہے. اگر عوام اور ریاست یا حکومتوں کے درمیان اعتماد کا فقدان پیدا ہوا، اسے دور کرنا بہت مشکل ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.